जनाब मस्जिद जमा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान हुजूर, आप पर खुदा की सलामती। आप पर भी खुदा की सलामती है। पता है। हमारी आज की सवाल जवाब की नशिस्त में हम सभी मेंबरान का खुश आमदेद करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। और किसी दोस्त किसी भाई का कोई सवाल हो जो मस्जिद जमा जाहिद खान साहब के सामने गोश गुजार करना चाहे तो वो अपना सवाल पेश कर सकते हैं। मैं यहीं पे हूँ। जी हुजूर। खुदा की सलामती हो जनाब। भाई, खुदा की सलामती हो। खुदा के दिल हजूर और प्रोफेट अत्तर भाई और तमाम जो मेंबर हैं, खुदा की सलामती हो जी। सब पर। खुदा की सलामती जी। MB खान पर भी साहब। खुदा की सलामती है। कि वेरी मच जी, सब पे खुदा की सलामती हो। जी जी। ब्रदर से खुदा की सलामती। तो MB खान भाई, आपका कोई सवाल है हजूर से, कोई बात करना चाहेंगे आप? खुदा की सलामती हो। आप कोई सवाल इतना खास नहीं है मेरा। ये कि मैं काफी टाइम के बाद हाजिर हुआ हूँ हुजूर की बारगाह में, और रिकॉर्डिंग वगैरह मैं सुनता रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जनाब अतर साहब जनाब हुजूर के पास हैं। तो बहुत खुशी हुई थी मुझे जब वीडियो सेंड की थी। उस टाइम ऑटोमेटिक जो ना मेरा वो पूरा जैसे रोंगटे उठ गए थे, और रो रहा था मैं उस टाइम जो ना, जब हजूर और आप जो ना गले मिल रहे थे। उस टाइम एक अजीब कैफियत हो गई थी। और उनसे पहले जो ना आपने तो उस दिन वीडियो सेंड की थी, उससे पहले मैंने 2-3 मरतबा जो ना आपको और हजूर को जंगल के अंदर ना एक साथ दुआ करते हुए देखा था मैंने, वाह। ख्वाब में। जब 2 बजे खुदा हक ताला की जो तस्वीर देखकर, तो उसके बाद मैं सोया, तो उसके बाद जो ना ख्वाब के अंदर मैंने आपको और हजूर को देखा कि साथ में जो ना जंगल में सबके लिए दुआ कर रहे हैं। और वाह वाह वाह। हाँ, जी बड़ी खुदा की इनायत है जी। जी। तो जी हजूर की दुआएं हैं जी, तो कोशिश भी कि सारे मामलात हों और हमारे हाथ बढ़ जाएं, खुदा की मंशा हाँ, में। तो आपका बस कोई मैं सवाल मालूम हो? करता हूँ। जी जी जी, बात करें। थोड़ी मजबूरियां हैं, इस वजह से जो ना वो मैं आ नहीं सकता, काफी मीटिंग्स के अंदर जो ना मैं आ नहीं पाता। तो जैसे ही कोई मौका मिलता, जैसे आज रात कोई भी नहीं है साथ में, तो मौका मिल गया आने का। जी 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 जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका MB खान साहब। हम अगले अपने हमारे मेंबर की तरफ चलते हैं, ब्रदर आसिम चटा साहब। आपका कोई सवाल हो, कोई हजूर से बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, खुदा की सलामती हो प्यारे हजूर। आप पर भी सलामती। आमीन सुन। बस हजूर यही कह रहा था कि आई लव यू, आई लव गॉड, आई फॉलो योर टीचिंग्स, न्यू टीचिंग माशाल्लाह। तो आज खुदा इसको जब तक जिंदा हूँ आखिरी सांस तक निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी सिकंदर खान साहब, खुदा की सलामती। आप हजूर से कोई बात करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें? आपका माइक ऑफ है जी। खुदा की सलामती हुजूर और हजरात। खुदा की सलाम। बहुत मेहरबानी। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, तो मैं फिलहाल सुन रहा हूँ, लेकिन कोई जहन में आया तो फिर मैं पूछूंगा। थैंक जी यू वेरी मच फिलहाल में। जी जरूर। खुदा की बहार, खुदा की सलामती जी आप पर। कैसे हैं? और कोई खुदा हुजूर से कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैंने माइक ऑन कर सकते जी हजूर, खुदा की सलामती। मेरा सवाल तो कोई नहीं है, बस हजूर को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मेहरबानी। हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो हमारे अगले सवाल की तरफ जो मेरे पास कुछ मौसूल हुए हैं, उनसे आगाज़ करने से पहले मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा, भी किसी भी मेंबर का कोई सवाल हो, कोई बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी। तो हुजूर, हमें लाइव स्ट्रीम पे एक सवाल मौसूल हुआ है जी। तो ये मेंबर पूछ रहे हैं अमेरिका से कि उन्होंने अल्लाह ताला की तस्वीर जो है किसी शख्स को दिखाई, अमेरिकन में। तो उस शख्स का ये सवाल था कि खुदा की ज़ात के इस तस्वीर में जो चेहरा है और उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके मुताबिक खुदा की ज़ात के
چونکہ وہ ایک روحانی ہستی ہے تو کیا اس کے ہاتھ پیر بھی ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے جی لائیو یوٹیوب پہ. جی ہاں، اس کے ہاتھ پیر بھی ہیں اور وہ روح بھی ہے. جیسے نیا عہد نامہ کہتا ہے خدا روح ہے، جیسے آپ روح ہیں میں روح ہوں، اور جہاں خدا کی روح ہے وہاں پر پیس ہے، امن اور سکون ہے. تو جو خدا والے ہیں ان کی روح میں بھی وہ سکون اور امن آ جاتا ہے. تو یہ تو بڑی دیر کا آپ کے ساتھ میں نے کہا تھا جب آپ یورپ کے دوسرے ملکوں میں تھے کہ جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو پھر ایک اور نئی پوئٹری بنائی جائے گی جس میں خدا کے ہاتھ بھی دکھائے جائیں گے، پاؤں بھی دکھائے جائیں گے، اور پاؤں کے جو نقش ہیں وہ کیسے ہیں وہ بھی دکھائے جائیں گے، اور ہاتھوں کے نقش ہیں وہ کیسے ہیں وہ بھی دکھائے جائیں گے. تو لیکن ایک بات پھر معلومات کے لیے میں مطلب کو خاص کر حق تعالیٰ کی ذات نہ اس صورت و شکل کی محتاج ہے، نہ وہ نور کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیں اپنی صورت و شکل پہ بنایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ جس کا مذہب جتنا بڑا وہ اتنا ہی بڑا نہیں، وہ بڑا وہ ہے جو خدا کا ہو گیا. تو ایک وقت گزرا ہے اس زمانے میں کہ نور نہیں تھا تو وقت بھی نہیں تھا، اور نور سے وقت کی تمیز ہوئی. تو ایک وقت تھا کہ خدا کی صورت و شکل بھی نہیں تھی لیکن وہ تھا، اور اس نے اپنی شیبہ صورت و شکل بھی خود ہی بنائی. تو وہ جو اوصاف ہیں اس میں وہ اس نے ہمیں دیے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اصل ہے، ہم کاپی ہیں. وہ خالق کائنات ہے، ہم نتیجہ ہیں اس کھلے جہان میں. تو یس، وہ تصویر پوری بھی آئے گی، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں اور وقت چاہیے. تو وہ تصویر دکھائی جائے گی، وہ پوئٹری پھر مکمل ہو جائے گی، کیونکہ پینٹر تو بہت اور بھی ہیں جو، لیکن خدا اس پینٹر کو چاہتا ہے جو اس کا ہو گیا ہو. تو اثر یہ خدا والے ہیں، نبی ہیں، تو یہ میری، میں ان کی آنکھیں بن جاؤں گا، یہ میرا ہاتھ بن جائیں گے پینٹنگ میں. تو میں بتاتا جاؤں گا ان کو، تو پھر یہ پینٹنگ مکمل ہوگی. تو یہ آخری پینٹنگ ہوگی جو پوری روح کی دکھائی جائے گی. اور پھر آئیں گے، بہت آئیں گے، اور ہم سے بھی بہتر گانے والے آئیں گے. ہاں جی، ہم سے بہتر کہنے والے، ہم سے بہتر سننے والے، لیکن اصل اصل ہی رہے. جی. واہ، بے شک. تو وہ بعد میں آئیں گے، وہ اس پینٹری کو کمال کر دیں گے، لیکن وہ ہمارا نغمہ گائیں گے، وہ ان کا نغمہ نہیں ہوگا. واہ. اس کی کمپوزنگ بھی ہماری ہوگی، اس کے گیت بھی ہمارے ہوں گے، وہ پینٹنگ بھی ہماری ہوگی. ہاں، وہ ہم سے بہتر جو ہے وہ پینٹنگ کر کے دکھا دیں گے. تو یہ تو ہوگا، اور نہ ہم روکنا چاہتے ہیں کسی کو. تو وہ عطر سے بہت زیادہ کروڑوں درجہ کمال کر کے دکھا دیں گے. لیکن
پھر وہی سوال اٹھے گا کہ وہ اصل کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جی ہاں، تو یہ ہم بنائیں گے. ہمارے تھوڑے سے مسائل ہیں، یہ آگے ہیں جرمنی میں. اس کے بعد ہم یہ اس کو بنائیں. جی جی حضور، بہت شکریہ جی. آ، ہاں جی. تو حضور خدا جی 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 برادر. میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ جی بھائی، جی بھائی. جی حضور، میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جو ہمارے ممبرز روح کی دنیا میں چلے گئے ہیں، جیسے ملک شاہد ہو گئے، رومیو ہو گئے، اور اس طرح سے لوگ، کوئی آپ کی حال ہی میں کسی سے ملاقات ہوئی؟ بھائی، میری ہوتی رہتی ہے، اس موضوع کو چھوڑ دیں آپ. جی یہاں جی ٹھیک ہے حضور، ٹھیک ٹھیک ہے یہ مضمون ہے ہی نہیں یہاں پہ. میں تو ان سے ہی نہیں، اور بہت سی ہوتی رہی ہے. مجھے تو ہزاروں ممبر ملے تھے جو مارے گئے، تو میں کس کس کا بتاؤں؟ تو مجھے پتا ہے. جی خدا کی سلامتی ہو. جی آپ برادر. حضور جیسے ابھی ایک سوال آیا کہ بھی حضور خدا حق تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، تو آپ نے تو ہزاروں مرتبہ جو نا خدا کا دیدار کیا، ان سے ملاقات کی ہے. تو میری جب سے میں نے آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کی بیعت کی ہے، مجھے 3 مرتبہ حق تعالیٰ کی جو نا وہ دیدار ہوا ہے. تو اس میں نے جو دیکھا ہے، تو ان کا وہ چہرہ میں نے غور سے دیکھا، باقی پورا جسم نور سے جو نا وہ جگمگا رہا تھا، تو نظر جاتی نہیں تھی اتنی، جی کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ میں نے تو اس طرح دیکھا پورا نور، تو آپ نے ان کو کس حالت میں دیکھا؟ جیسے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، کون سا ڈریس پہنا ہوا تھا؟ اس پہ اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں، تھوڑی سی رہنمائی کر دیں ہماری. موسیٰ بھی آئے، بہت سے انبیاء آئے، انہوں نے کہا تو اپنا آپ دکھا. جو سوال کیا یہ تو بیچارے روحانی میں ابھی بہت ہی پیچھے ہے، لیکن موسیٰ نے کہا مجھے اپنا آپ دکھا. خدا نے کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میں دکھاتا ہوں، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. تو پتہ لگا کہ موسیٰ کی روحانیت کو دیکھ کر خدا کی ذات بتا رہی تھی. تو جب یہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا تھا تو خدا نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو ڈھکا. جب وہ گزر گیا نور، اس کی ہاتھوں سے ہاتھ اٹھایا، اس نے پیچھے صرف کمر دیکھی خدا کی، تو یہ بے ہوش ہو گیا. تو میں نے وہ اپنا آپ دیکھا. اسی طرح محمد صاحب کی مثال دیتے. جب جبرائیل ان کو ایک مقام پر لے گئے تو کہا اس سے آگے میں جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، اور تھوڑا سا آگے تو یہاں سے دیکھ لے بیڑی کے پار، یعنی کہ خدا کی حد شروع ہو جاتی ہے. تو ہرا لباس، اسے حفاظت کا لباس کہتے ہیں کہ ریڈیشن اس میں نہ آ سکے. کیا کہتے ہیں؟ ریڈیشن. جی حضور. اور محمد صاحب کی روح اس قابل نہیں تھی کہ براہ راست ملتی، تو وہ پروٹیکشن لباس ہے. تو اس میں سے پھر دیکھا بیڑی سے پار کہ جو دل محمد نے دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا، یعنی دل اور روح وہاں پہ تھے، اسے دیکھا جاتا. اب یہ مولوی مجھ سے تکرار کریں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہاں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی، وہ دیکھا نہیں ہاتھ ملایا جا رہا ہے، اے نبی تم پر خدا کی سلامتی، خیریت ہے؟ حقدانہ پوچھ رہے. تو اگر اس کو اس طرح لے لیں تو یہ تو استقبالیہ ہوا نا. استقبالیہ یعنی کہ پہلے آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا حال چال ہے؟ اب تو ٹھیک ہو؟
صبر کیسا ہوا ہے. تو ہم ان کی بھی بات لے لیں تو جو اگلا مضمون ہے وہ اس کی خبر ہی نہیں لگتی وہ کیا ہوا. بس یہاں تک تو پتہ لگتا ہے کہ کیا چال ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. یہاں تک تو پتہ لگتا ہے، اس کے بعد کوئی خبر نہیں. تو جو اصل معاملہ ہے وہ میں نے دیکھا، بہت دور سے آواز آ رہی تھی اور وہ بیڑیوں کے پار وہاں سے خدا کی حد شروع ہو جاتی ہے. اب ملنے والے تو لاکھوں ہیں. ہمارے ایک یہ نبی بیٹھے ہوئے ہوتا ہے، یہ بھی کئی دفعہ مل چکے ہیں، لیکن وہ روپ پھر دن کے وقت وہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے. تو کسی نے دیکھا، نور دیکھا، جیسے محمد صاحب کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات تو زمین و آسمانوں کا نور ہے. کسی نے اس کو نور کے اندر دیکھا، کسی نے اس کو کہاں دیکھا، کسی نے کہیں اور دیکھا. تو یہ مقامات ہیں. اب میں نے خدا کو اندر اور باہر سے دیکھا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے دیکھا تو جھوٹا ہوں گا. اس نے مجھے دکھایا. وہ دریا کے وہ نہر کے آخری کنارے تک لے گیا. نہر کے دو کنارے نہیں مل سکتے، لیکن دل اور روح کو جب وہ لے کے گیا پانی کی طرح تو وہ دو کنارے بھی مل جاتے ہیں. اب سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جسے ہم نے دیکھا ہے. اب جو دیکھا تھا وہ بیان نہیں کیا کر سکے. دیکھا تو عطر نے بھی تھا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اب عطر کے پاس کیا وہ سب کچھ ہے جو خدا نے دیا؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ بیان نہیں کر سکے گا انسانیت سے. کہیں نہ کہیں یہ رک جائے گا، لمیٹیشن آ جائیں گی، کیونکہ خدا کی ذات روحانی مقام کے مطابق ملتی ہے. جی تو کسی نے اس کو گولے میں دیکھا، کسی نے گولڈن میں، کسی نے بلیو میں. تو اصل روپ کیا ہے وہ اب ہم بنا دیں گے، لیکن چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں اس سوال کو. میں اب جب روح کی دنیا میں ہوتا ہوں تو میں نے کپڑے تھوڑی پہنے ہوتے، لیکن لوگوں نے مجھے دیکھا میں نے کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے. لیکن ایک نور کا لباس ہے، وہ لباس ہو تو پھر تمہیں کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان لوگوں کے پاس آیا جنہیں کپڑے جنہوں نے کپڑوں میں مجھے دیکھا تو وہ اتنے جوگے تھے کہ کپڑوں میں دکھایا جائے. جی تو ان کی اس کے مطابق کپڑوں میں جانا پڑتا ہے. اور جنہوں نے نور میں دیکھا ان کو نور میں انہوں نے مجھے دیکھا. اور اسی طرح یہ مقامات بدلتے رہتے. تو لیکن اس نور کے اندر بھی ایک دوسرا نور ہے جو مجھ پہ چھایا ہوا ہے، جو مجھ پہ چھایا ہوا ہے. اس میں اگر میں آؤں تو پھر مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو یہ مقامات ہیں اور حال ہیں. اس کے لیے یہ زندگی سوال کا جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے تو میں مر کے بھی کھربوں کھربوں ہمیشہ کی زندگی چلتی رہے گی. ہمیں دیکھتے رہیں گے، تجربہ کرتے رہیں گے صبر کا. مجھے تو خبر ہے تمہیں سمجھ نہیں لگے تو تمہیں تمہاری
مطابق بتا دیا، یہ کافی ہے تمہارے جی جی حضور، آپ کی کیپیسٹی اور ہماری کیپیسٹی میں بہت فرق ہے لیے۔ ہم بالکل لو لیول پہ، زیرو پہ فی الحال. تو یہ بھی شکر ہے کہ آپ ہیں تو ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، جی ہمارے لیے بہت ہے. جی تو انبیاء نے اپنی اپنی روحانی استطاعت، روحانیت کے مطابق اس کو دیکھا. جی ٹھیک ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہماری ایک پاکستان سے فیمیل ممبر ہیں حضور، ان کا سوال ہے کہ جناب زاہد خان صاحب سے کئی دفعہ خواب میں ملاقات کر چکی ہوں، اور کئی پیغامات جو ہیں زاہد خان صاحب کے مجھے یاد نہیں رہتے. پوچھنا یہ ہے کہ کیا زاہد خان صاحب کو، مسیح زماں کو، ان ملاقاتوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ممبر سے اس کے مشاہدے میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، یا یہ کوئی اور روحانی عمل ہے جس میں حضرت زاہد خان صاحب کو ایز اے گائیڈر دکھایا جاتا ہے؟ اس اصل معاملے کی وضاحت فرما دیں. جی حق تعالیٰ کی ذات بھی میرے روپوں میں آتی ہے اور بات چیت کرتے چلی جاتی ہے. تو مجھے ایک گائیڈر کے روپ میں دکھایا جاتا. تو دوسرا مقام جو ہے وہ آسمانی نور کی ہستیاں، گولڈن نور کی ہستیاں، وہ بھی میرا روپ لے لیتی ہیں اور ملتی ہے. تیسرا جو ہے مقام یہ ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ میں خود پہنچا اور اس کو پیغام دیا. وہ صبح اٹھے تو کہا کیا حضور آپ میرے پاس آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں. تو آپ نے مجھے پیغام دیا تھا. تو وہ میری سمجھ نہیں لگی، تو پھر اس کو میں نے دوہرا دیا. تو یہ مختلف گائیڈنگ لائن سے آپ کی روحانیت کے مطابق وہ ارواح آتی ہیں روپ لے کے میرا. تو یہ ضروری نہیں کہ مجھے سب کچھ پتا ہو کہ کون کس روپ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس گائیڈر دکھایا جاتا ہے روحانیت میں. اب وہ بات ہے کہ وہ اکثر بھول جاتی ہیں. تو یہ روحانی سفر کی بہت، ہم اس کو کہتے ہیں پور، غریب حالت ہے جس میں روح جو ہے وہ ابھی سفر کرنا چاہتی ہے. تو پہلی جو خواب کی وہ ہے سطح جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہت بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتی. اور پتہ لگتا ہے کہ روحانیت بڑی کمزور ہے. دوسرا جو ہے خواب کا سطح جو ہے وہ خواب ختم ہو جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے اور خواب پھر بھی جاری ہے. اس میں یادداشت رہتی ہے. اس طرح خوابوں کے 3 مقامات ہیں. تو آخری جو ہے وہ کشف سے مل جاتی ہے کہ وہ آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا میں خواب میں ہوں یا میں باہوش و آواز خود ہوں. پھر کشف کے مقامات شروع ہوتے، اس میں بھی بہت فرق آ جاتا ہے. ویسے میں نے 4 بتائے ہیں لیکن 40 بھی ہیں، اس سے آگے بھی ہیں. تو یہ ساری روحانیت کے مقامات ہیں. تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، ہم ساری زندگی ایک خطا کرتے رہے، دھول چہرے پہ تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے. تو جتنی دھول چہرے پہ ہوتی ہے وہ دھلا دیتی ہے اصل عکس کو. تو ہم ساری زندگی ایک
جو خطا غلطی کرتے رہتے ہیں، شیشے کو صاف کرتے ہیں لیکن اپنی روح کو صاف نہیں کرتے، اس کے مطابق پھر عکس جو ہے وہ دھندلا جاتا ہے یا صاف دکھائی دیتا ہے. جی یہ ہے. تو مجھے انہوں نے خود ہی جواب دے دیا کہ مجھے گائیڈر کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. اب اس میں بہت سی ارواح بھی آ جاتی ہیں، خدا کی ارواح. جی جیسے محمد صاحب کے پاس جبرائیل آتے تھے تو ان کے صحابہ کا روپ لے لیتے تھے، انہی کے صحابہ. تو محمد صاحب نے کئی دفعہ اکثر کہا کہ میرے پاس جبرائیل اس روپ میں ہے، اس صحابی کے روپ میں، اس صحابی کے روپ میں، اس صحابی کے روپ میں. اور کئیوں نے صحیح بھی دیکھا. جیسے محمد صاحب نے دوپہر کا وقت تھا، ایک صحابی گزر رہے تھے لیکن بہت پہنچے ہوئے تھے. تو جب وہ واپس ہوئے تو محمد صاحب نے کہا کہ اے فلاں، جبرائیل تمہیں سلام کر رہے تھے. انہوں نے کہا حضور میں نے سلام کا جواب بھی دیا تھا جبرائیل کا، لیکن میں رکا اس لیے نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل آپ سے مخاطب تھے، تو میں خلل اندازی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ سٹیجز ہے روحانی کی. جیسے آخری بات کہہ کے وہ بیوی کے ساتھ بھی ہو، بچوں کے ساتھ بھی ہو. تو وہ جب دروازہ، اب تو وہ ناک کرتے ہیں نا، وہ دستک دیتے، وہ ویسے آئے تو دیکھا میں تو تھا نہیں، تو آپ پڑھے کمرے میں، تو آسمانی گولڈن نور بھڑک رہا تھا. انہوں نے دیکھا، بس وہ ایک آنکھ سے ہی پیچھے جا کے بے ہوش ہو گئی. تو اس لیے پھر انہوں نے آج کبھی رات کو آتے ہی نہیں وہ ہونا، انہوں نے یہ فیصلہ ہی کر لیا. تو یہ ہے جی. تو اس طرح مجھ سے تو اکثر لوگوں میں ملتا ہے وہ آگے اثر جو اس کا ہے، پھر وہ اپنے نور کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، پھر وہ آمنے سامنے آ کے بات کرتا ہے. جی جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے جو اگر نئے ممبر جوائن ہوئے ہیں اور ان کا کوئی سوال ہے یا حضور سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اچھا جی حضور، ایک ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں کہ زاہد خان صاحب، میرا سوال ہے کہ کیا روحانیت سیکھنے کے لیے میڈیٹیشن کرنا ضروری ہے، اور خدا کی منشا در اصل کیا ہے؟ یہ لائیو ڈیبیٹ سے ایک ممبر ہیں جی، تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ زاہد خان صاحب سے دریافت کیجیے کہ خدا کی منشا کیا ہے، کیا روحانیت میڈیٹیشن سے سیکھی جا سکتی ہے، یا اس میں اور بھی چیزیں ہیں جو حال ہیں جو کرنی پڑتی ہیں پریکٹیکل لائف میں، تب انسان روحانیت سیکھتا ہے. یہ دو سوال ہیں، یہ غلط ملت نہ ہو جائے. جی تو کہ مقصد کیا ہے، یہ تو دوسرا سوال کیا نا. ہاں جی. پہلے اس سوال پہ آتے ہیں کہ کیا میڈیٹیشن جی تو سے روحانیت سیکھی جا سکتی ہے. اب آپ مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کے گھس جائیں اور کہیں کہ ہم تمہیں میڈیٹیشن سکھاتے ہیں، کیا حال ہوگا آپ کا؟ برا حال کر دیں گے. بس سکھانے کے لیے اندر جائیں گے، واپس نہیں ہے. جی اور اگر بت چلے جائیں اپنا مسلمانوں کے پاس، یا مسلمان جائیں اور بدھوں کے پاس بت، اور کہیں ہم تمہیں 5 نمازیں سکھاتے ہیں، تو وہ ان کی نمازیں سیکھیں گے؟ نہیں جی. نہیں سیکھیں گے. میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں. تو ان کے دین میں اپنے اپنے ذرائع ہیں. تو خدا نے ان کی روحانی لمیٹیشن کے مطابق چھوٹے بڑے رستے بنائے. جی. تو اگر آپ جائیں زراتش، وہ تو خیر مطلب اس کے بہت کم ہے، ان کو نمازیں سکھانے گئے تھے مسلمان، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے.
انہوں نے ان کے مذہب کا دھرم تختہ کیا، ٹھیک ہے، آگ کی پوجا نہیں کرنی، تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ کرنا ہے۔ لڑتے ہی رہے، تلوار ہے ان کی ٹھنڈی نہیں پڑی۔ ٹھنڈی جب پڑی، جب باہر والوں نے لڑنے سے بعد آ گئے، تو پھر اپنے آپ سے لڑنا شروع کر دیا، بس وہ اس سے، وہ اس سے، وہ اس سے۔ تو جب ان کو کوئی شکار نہیں ملتا تھا، تو پھر اپنے آپ سے لڑتے تھے۔ بڑی انہوں نے بندے بھی مروائے، مارے بھی۔ آگ کی پوجا نہیں کرنی، وہ آگ جلائے رکھتے تھے نا، جی تو ذرا اپنے اس میں، ٹھیک ہے، آگ کی پوجا نہیں کرنی۔ پھر آخر میں اپنے قرآن میں لکھ دیا، جب موسیٰ نے وہ آگ دیکھی، تو موسیٰ نے، وہ تباہ وادی تھی، تو موسیٰ نزدیک ہوا کہ وہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ جھاڑیاں یا وہ درخت جل نہیں رہے ہیں۔ تو کنٹرڈکشن آیا کہ نہیں آیا؟ پھر میں آپ کو وہیں پہ لے جانا جی چاہ رہا ہوں۔ تو کہا کہ اے موسیٰ، یہ پاک وادی تباہ ہے۔ جب انہیں آگ کے قریب پہنچا، اور میں، آگ آگ بول رہی ہے، تو تھوڑا سا وہ ذرا اٹینشن دینا۔ آگ بول رہی ہے، میں جہانوں کا رب ہوں، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ آگ نہیں ہے تو میں ہوں۔ ہے۔ واہ، تو تم نے اپنے بھی لاکھوں مروائے، ان کے بھی کروڑوں مارے، اور پھر خود آگ کی پوجا کرتے ہو تم؟ میں آپ سے سوال کروں نا، جی جی اپنے بھی مروائے، ان کے بھی مار دیے، اور پھر خود ہی آگ کی پوجا شروع کر دی۔ جی پنجابی میں کہتے ہیں جتنی کھوتی اتنے ہی آگ لگتی ہے جی۔ جی جی۔ جی او، تو پھر اپنے آپ شروع کی، موسیٰ نے بھی آگ، پھر وہ آگ چلتی رہی، تو عیسیٰ کے دور میں بھی وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ نے کہا میں آگ لگانے ہے، لو جی، یہ کیا آگ ہے کہ دوسروں کی آگ بجھا کے اپنی نہیں بجھتی ہے جی؟ واہ، دوسروں کی بجھاتے ہیں، اپنی پھر ان کو لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی نہیں آگ لگا سکا۔ موسیٰ کہتا ہے کہ میں نے بھی آگ دیکھی۔ تو پھر ذرا تش، اس نے بھی آگ دیکھی، تو پھر بعد میں ان کو مار مور کے، ان کی قبروں کی تفہیم کر کے، پھر خود بھی آگ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ہو گیا ان کی عبادات کا مسئلہ۔ مسلمان کہتے ہیں وہ کعبے میں آ، ہندو کہتے ہیں وہ میرے مندر میں آ۔ یعنی انہوں نے خدا کو اپنا، پرندے کو اپنا پنجرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ مولوی کہتے ہیں یہ سورگ ہماری ہے، یہ جنت ہی ہماری ہے۔ تو ان کے جو طریقہ کار ہیں، وہ خدا کے طریقہ کار نہیں جی۔ تو اب میں نے 6 چابیوں کی بات کی ہے جب سے مسیح خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس میں نے سمجھایا کہ پہلی، جسم کی حالت میں، جسم ایک ایسا گھوڑا ہے جو سرکش ہے۔ اب جو سرکش گھوڑا ہوگا، عام شخص تو سوچے بھی نہ اس پہ بیٹھنے کا، وہ تو مار دے گا۔ تو اس پہ تو پھر سوار چاہیے جو عجیب قسم کے سوار۔ تو اس کو، جسم کو، ایک گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی میڈیٹیشن کرتا ہے، کوئی عبادات کرتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے، کوئی بیٹھ کے دعا کرتا ہے۔ یہ ان کے طریقے کار ہے۔ یعنی کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ جسم جو ہے اس کو عادت ڈال دیں، آپ عادت ڈال دیں کہ وہ آپ کا متی ہو جائے۔
آپ شاید سوار ہو جائیں اور اس سرکش گھوڑے کو اپنے قابو میں کر لیں. تو دیکھا جب ایک شہ سوار بیٹھتا ہے سرکش گھوڑے پہ تو شہ سوار جس سمت پہ بھی جائے گا تیزی سے سفر کر دے. اور اگر کوئی نکما بیٹھے گا گھوڑے پہ سرکش تو اپنی لاتیں توڑائے گا یا وہ خود ہی مر جائے گا. تو یہ عبادت کا معاملہ ہے. لیکن کوئی کہتا ہے میں جسم کی خوبصورتی دکھاؤں گا باکسنگ کے ذریعے. کوئی کہتا ہے میں جسم کی خوبصورتی دکھاؤں گا باڈی بلڈنگ کے ذریعے. کوئی کہتا ہے میں ہاتھ پیر کے ذریعے بروسلی بن کے دکھاؤں گا. یہ ان کے طریقہ کار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جسم کو عادی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ عبادات ہیں. آپ کو یہ میڈیٹیشن سے بھی، یہ صرف میڈیٹیشن کرنے سے نہیں ملتی. میڈیٹیشن کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ایک جسم کا میڈیٹیشن ہے، ایک میں نے تفصیلات بتائی عبادات ہے. ایک پھر دماغ کی میڈیٹیشن ہے، ایک شعور کا ہے، ایک ضمیر کا میڈیٹیشن ہے، ایک دل کا ایموشنل میڈیٹیشن، ایک اسپرٹ کا. تو یہ مختلف مقامات ہیں. ٹھیک؟ اگر آپ وائلن اچھی بجانا جانتے ہیں اور ایک پیانو بجانا چاہتا ہے، وہ نغمہ اس میں سے نکال دے گا پیانو میں سے اور وہ نکال دے گا اس میں سے اپنا. تو جب یہ ساری انسٹرومنٹ ملتی ہیں تو بتاتی یہی ہیں کہ یہ ایکسرسائز جو ہے یہ ابتدائے عشق ہے. ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا یہ تو ہو گیا ابھی میڈیٹیشن عبادات کا مسئلہ. ایک کہتا ہے میں نے سجدے میں پایا، ایک کہتا ہے میں نے میڈیٹیشن. تو اب آتے ہیں مقصد کی طرف. وہ کیا تھا تھا بتا. جی حضور، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں جی کہ روح روح کی زندگی کا ہاں جی، مقصد کیا مقصد. ہے؟ جی مقصد کیا ہے؟ جب اب جی چھ میوزک انسٹرومنٹ کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ مقصد کا پتہ لگے. جب جسم کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے عبادات، میڈیٹیشن یا مختلف ایکسرسائز کے ساتھ، بدھ اپنے آپ کو پہاڑوں پہ ٹھنڈے پانی کے اندر، تو ان کی مختلف ایکسرسائز ہے. کوئی آگ کی طرف کنسنٹریشن کرتا ہے. تو جہاں پہ آ کے جسم جو ہے وہ دماغ کے قابو میں آتا ہے. جسم سرکش گھوڑا ہے، وہ دماغ کے قابو میں آتا ہے اور دماغ اس پہ سواری کرنا چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر دماغ شاید سوار نہیں ہے تو سواری کیسے کرے گا؟ یعنی تو دماغ کی سوئی ایک سچی سوچ پر آ کے لگے، ایشور پر، خدا پر، گاڈ، اس کی علیحدہ ایکسرسائز ہوگی. وہ کہتے ہیں بھائی وہ بیلٹ ہوتی ہے نا اس میں، اور کیا کہتے ہیں اس میں جوڈو کراٹے میں، وہ مختلف ہوتی ہیں. ایک کا رنگ مختلف، دوسری کا رنگ مختلف، تیسری کا رنگ. تو پھر جو سوئی ٹھہرتی ہے دماغ کی سچی سوچ پر کہ وہ جسم کے شہ سوار گھوڑے میں بیٹھ جائے، اس کو اس سے آگے جانا پڑتا ہے. اچھا پھر وہ کہ سچی سوچ آ جائے، اسے پھر کوہ مقام کے شعور کی طرف جانا پڑتا ہے. کیونکہ دماغ کوہ مقام کا جو شعور ہے خدا کا، وہاں سے دماغ پیدا ہوا تھا. تو دماغ وہ شعور جو وہ ماں ہے. تو اس گھوڑے میں بیٹھنے کے لیے اسے پہلے سچی سوچوں پہ جانا پڑے گا نا شہ سوار کو. تو پھر وہ کوہ مقام کا جو شعور ہے، وہ شعور جو ہے وہ پانے کے لیے اس سے آگے جانا پڑے گا کہ پھر سچ کیا ہے. پھر وہ روح کی دنیا میں سفر کرتا ہے مختلف جہانوں میں. تو جو مشاہدہ الہی ہوتے ہیں اس سے کوہ مقام کا شعور وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دماغ کی جسم کی مدد کر سکے. جی
لیکن اس کو اپنی بھی مدد درکار ہوتی ہے، تو اسے جہانوں میں صبر کرنا پڑتا ہے، مشاہدہ الہی۔ اچھا، اب وہاں وہ جو ہے وہ ضمیر کی دنیا، سچ کی دنیا، چلو اب وہ شعور تو پاس ہو گیا ہے، لیکن وہ جہان بھی تو بہت زیادہ ہے جو انسان کے وہ سچ کیا ہے خدا کا، اس کو پانے کے لیے پھر ہمیں دل کے گھوڑے پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو دل کا گھوڑا جو ہے وہ یہ کہ تمہیں صبر کرا دے سارے جہانوں میں، تو وہ دل کا گھوڑا جو ہے وہ پھر آتا ہے اصل حالت میں کہ تم ان جہانوں میں خدا کا سچ کیا ہے جو چھپا ہوا ہے، اس ڈیوائن نالج کو جاننے کے لیے دل اس سے آگے، وہ ساری چابیوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر اس سے آگے آنا چاہتے ہیں، بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم، تو پھر دل کو روح کی دنیا میں آنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہیں جی حالتیں جس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے مطلب میں گھنٹوں گھنٹوں کیا مہینوں بول سکتا ہوں، لیکن اتنا کافی ہے فی الحال۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، تھوڑا لیٹ ملا ہے، یہ جی انگلش سیشن کا سوال تھا حضور۔ تو ایک ممبر ہیں، ان کا سوال ملا ہے، کہتے ہیں وٹ از اسپرچویلٹی، ہاؤ ڈز ون بیکم اسپرچل۔ میں اردو میں دہرا دیتا ہوں ہماری اردو لسنرز کے لیے، کہ روحانیت دراصل ہے کیا، اور ایک شخص روحانی کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب انگلش میں ہے یا اردو میں دوں گا؟ جی حضور، اس کا انگلش میں پہلے عطا فرما دیں، دوسرا پھر اردو میں وضاحت فرما دیں۔ اوکے، when you talk about روحانی spiritual, you are talking about spirit. You are talking beyond life after death. You are talking that I want to observe life after death. That is spiritual. I like to have a journey. I like to meet angels. I like to meet different creation. I like to see my destination. I want to meet God. This is all spirituality. To follow this spirituality, my teaching is here with more detail. What is the then purpose of life of body? After, what is the purpose of mind? Purpose of universal consciousness? Purpose of universal conscience, universal emotion and spirit. These are the stages. Like if you want to learn medicine, you have to go different semesters. In detail, this gentleman can follow our books if he contact with us. Yes? So this is the process we call spirituality. Now I can give you answer in our language. جی حضور۔ جب ہم کہتے ہیں نا روحانی، تو ہم بات کرتے ہیں روح کی، جسم کی بات نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے؟ ہم بات کرتے ہیں ایسی چیز کی جو دکھائی نہیں دیتی، اور خدا بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے کہ پازیٹیو ہو جاؤ، مثبت، میں ہوں، فرشتے بھی ہیں، موت کے بعد زندگی بھی ہے، وہ خدا کہتا ہے مثبت ہو جاؤ۔ تو وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے روحانی زندگی کی۔ اس میں نے بہت سی تفصیلات لے کے آیا ہوں کہ یہ مقامات ہیں کہ پہلے روحانی منزل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں کرے، جسم کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا روحانی مقصد شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ساری دنیا کی سوچیں ختم ہو جائیں اور ایک سوچ پر جا کے روئی اٹکے جو روحانیت کا اصل سرچشمہ ہے، جسے خدا کہتے ہیں۔ یہ بھی روحانیت ہے۔ وہاں سے بھی موت کی زندگی کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اس سے آگے روحانی جہانوں میں سفر کر کے خدا کے متعلق پتہ کرائے
کہ اس کی فطرت کیا ہے، اسے آگے جانا پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ قوم کا بشو، اور اس سے آگے پھر تفصیلات آ جاتی ہیں روح کی، مشاہدے سفر میں اپنا، جسے ضمیر کی زندگی کہا جاتا ہے. اس کے بعد دل کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جو گاڑی کا سٹیئرنگ ہوتا ہے. اس میں پھر وہ ہے عجیب سے سفر شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے روحانی کی چابی دل میں رکھی. اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے روح کا. یہ ہائی لائٹ ہے روح کی، جسے ہم کہتے ہیں روحانی. اسے روحانی کہا جاتا ہے. ٹھیک؟ تو اگر کوئی سائل تلاش کر رہے ہیں تو وہ بڑی تفصیلات کے ساتھ سے یہ چابیاں مل جائیں گی. میرے ہزاروں لیکچر ہیں اور کتابیں جن میں میں نے بڑی تفصیلات سے بتایا ہے کہ روح کیا ہے اور یہ کیسے مقصد پورا ہونا چاہیے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا جو بعد میں تشریف لائے ہوں، ان کا کوئی سوال ہو تو بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. نسیم بھائی خدا کی سلامتی، اگر آپ یہاں پر موجود ہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی، اگر ہمارے سید ملوز صاحب یہاں پر موجود ہیں تو اور اپنا مائک آن کر سکتے ہیں تو پلیز. جی خدا کا سلام ہو حضور. آپ پر بھی خدا کا سلام. نسیم خیریت ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. جی جی، میں نے پوچھا خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی جی آپ خیریت سے ہیں؟ شاید مائک کا مسئلہ ہے، آپ کا مائک آف ہے. حضور پوچھ رہے ہیں جی آپ خیر خیریت سے ہیں نسیم بھائی؟ شاید نیٹ ورک. جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، حضور کی اچھا، دعائیں ہیں، چلو سب ٹھیک. خیریت ہے. جی پھر ٹھیک ہے. خدا آپ کو صحیح سلامت رکھے. جی جی آمین جی آمین. جی تو کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی، کیونکہ لائیو اسٹریم سے بھی ہمارے سوال مکمل ہو گئے ہیں، پرسنل میں جو پوچھے گئے تھے وہ بھی. تو اگر کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھیں، ورنہ پھر ہم آج کے اس پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی سید صاحب یہاں پر موجود ہے جی، سید مولود صاحب. نہیں، موجود نہیں. اچھا جی، تو فقیر ثابت علی صاحب، آپ کے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہو یا کوئی بات پوچھنا چاہیں حضور سے؟ اور میں خیال دوسرے بھی نہیں، ایوان اور بڑا پوچھ لیں آپ. جی جی، کسی دوست بھائی کا اگر سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آج کے اس پروگرام کو 2 گھنٹے لگ بھگ ہو گئے، اس سے زیادہ بلکہ حضور کو، تو ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جناب مسیح الزمان خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ کی تشریف آوری اور روحانی رہنمائی کے لیے سبھی ہم ممبران آپ کے شکر گزار ہیں، اور ان سبھی سامعین کا شکریہ، ناظرین کا بھی، جنہوں نے سوالات کیے اور اس پروگرام کو سنا، شرکت فرمائی. آپ سب پر اگلے معینہ وقت میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں اوان صاحب جوائن ہوئے ہیں، تو اگر وہ نہیں اختتامیہ جی، بات اوان کریں. صاحب تو مجھے نظر نہیں آ رہے، اوان صاحب تو نہیں آئے. جی میں ابھی آئے نے ہیں، ابھی آئے ہیں، ہاں جی انٹر ابھی آئے کیا ہیں. ہے، تو ان کے احوال پوچھ کے پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی خدا کی سلامتی. وہاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، تھوڑی سی طبیعت صحیح نہیں ہے تو میں سن رہا ہوں ویسے. اچھا جی چلیں، خدا کی ذات آپ کو صحت تندرستی دے جی. تو ہم آج کے کوئی بات کرنا چاہیں گے حضور سے؟ نہیں نہیں، بہت بہت شکریہ. نہیں تو ذرا سانس لینے میں بھی مشکل ہے، اس لیے بول نہیں سکتا. جی 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 جی، خدا کی ذات آپ کو صحت عطا فرمائے جی. تو سبھی سامعین ناظرین کا شکریہ جی. آپ سب پر شکریہ، خدا کی بہت سلامتی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ جی. بہت خدا. میں اسے تھینک یو. جی خدا حافظ. خدا حافظ.
खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच हजूर, आपके टाइम का वक्त का बहुत शुक्रिया हजूर।